कहते हैं कि सिकंदरिया में एक रंगसाज था और एक नाई। रंगसाज का नाम था अबू कीर और नाई का नाम था अबू सीर। रंगसाज और नाई की दुकानें बिल्कुल पास पास थीं और वो दोनों एक दूसरे के बड़े गहरे दोस्त थे। अबू कीर रंगसाज बड़ा झूठा, मक्कार और धोखेबाज था। उसके धोखा देने के बहुत से तरीके थे। मसलन कपड़ा रंगने से पहले ही वो ग्राहकों से पैसे ले लेता था, उसके बाद वो उनको टालता रहता था। जबकि सच्ची बात ये होती कि वो ये रुपया पैसा खा पी कर बराबर कर लेता और ग्राहकों के कपड़े भी डकार लेता। कुछ दिनों के बाद शहर के एक एक आदमी को मालूम हो गया कि अबू कीर रंगसाज धोखेबाज है। अब अबू कीर रंगसाज हजाम अबू सीर के साथ रहता। एक दिन अबू सीर ने उससे कहा, मेरे भाई, ऐसा खराब ज़माना आ गया है कि मेरा कारोबार भी खराब हो रहा है। दुकान के आईने टूट गए हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि नए आईने लाऊं। इसी तरह हमाम में कोई सामान नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। रंगसाज ने कहा, भाई, अगर तुम कहो तो मैं तुमको एक राय दूं। हजाम ने कहा, तुमसे राय न लूंगा तो और किससे लूंगा। रंगसाज ने कहा, मेरी राय ये है कि हम दोनों ये शहर छोड़कर कहीं और चले चलें और वहां अपना कारोबार शुरू करें। तुम जानते हो कि मेरे जैसा रंगसाज इस शहर में कोई नहीं है और तुम्हारा भी अपने काम में यही हाल है। लेकिन क्या करें कि इस शहर में हमारा कोई कदरदान नहीं है। उसके बाद अबू कीर ने हजाम से सफ़र के बहुत से फ़ायदे बयान किए। हजाम पर बहुत असर हुआ और उसने तय कर लिया कि वो इस शहर को छोड़ देगा। चुनाचे उसने अपनी दुकान का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। जब सब सामान बिक गया और उसके हाथ कुछ रुपया पैसा आ गया तो फिर दोनों ने सफ़र का दिन मुकर्रर किया। उस वक्त रंगसाज ने हजाम से कहा, मेरे भाई, हम लोग कुरान पाक पर हाथ रखकर कहें कि हम में से जो आदमी भी रुपया कमाएगा तो दोनों मिलकर खर्च करेंगे और जब यहाँ वापस आएंगे तो जो कुछ बचेगा उसको दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। हजाम ने ये बात मान ली। अब ये दोनों बंदरगाह पर पहुंचे और एक जहाज़ पर सवार हो गए। उस जहाज़ पर कुल मिलाकर 140 मुसाफिर थे। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उनमें कोई हजाम नहीं था। रंगसाज ने कहा, मेरे भाई, ये बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना अपनी किस्मत को यहीं आजमाएं। तुम अपना उस्तरा और कैंची लेकर अपना काम शुरू कर दो। ये बात हजाम की भी समझ में आ गई। एक आदमी ने जो हजाम को देखा तो कहा, भाई, मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, ज़रा मेरी हजामत बना दो। हजाम अबू सीर ने उसके बाल बनाए। उसने फ़ौरन पैसे निकाल कर दिए। हजाम ने कहा, हुजूर, मैं ये पैसे लेकर क्या करूँगा? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ खाने को दे दे तो अच्छा है। मेरा एक दोस्त भी है, हम दोनों खा पी कर रात गुजार लेंगे। उस आदमी ने फ़ौरन अबू सीर को कुछ खाना दे दिया। जब अबू सीर खाना लाया तो रंगसाज अबू कीर बहुत खुश हुआ और फिर दोनों ने मिल बैठकर खाना खाया। अब तो अबू सीर यही काम करने लगा और उसका काम अच्छा खासा चल निकला और दोनों खूब आराम से खाते पीते। हजाम सुबह से शाम तक अपना काम करता और रंगसाज का तो ये हाल था कि दिन भर चादर तान कर सोता, बस खाने के लिए उठता और खाना खाकर फिर सो जाता। आखिर 21 रोज़ के सफ़र के बाद जहाज़ किसी शहर के साहिल पर आ लगा। शहर में जाकर उन्होंने सराय में एक कमरा लिया और दोनों मज़े में रहने लगे। एक दिन अबू कीर ने कहा, मेरी तो तबीयत ख़राब है, मैं अभी कोई काम नहीं कर सकता, अलबत्ता तुम ज़रा अपने लिए काम ढूंढो। चुनाचे हजाम अबू सीर अपना सामान लेकर निकल पड़ा। वो दिन भर शहर में घूमा। उसने बहुत से लोगों के बाल बनाए। उसका काम खूब चल निकला और चंद रोज़ के अंदर उसके काम की शोहरत हर तरफ फैली गई। इस तरह 40 दिन गुजर गए। अबू सीर हजाम तमाम दिन काम करता और रुपया कमाता रहा, लेकिन रंगसाज बीमारी का बहाना करके घर में पड़ा रहता। 40 दिन के बाद अबू सीर हजाम बीमार हो गया। अब उससे उठा भी ना जाता। उधर रंगसाज अबू कीर ने यह हरकत की कि जब अबू सीर हजाम बीमार पड़ रहा था और सो रहा था तो उसने सारे कमरे की तलाशी ली और उससे वहाँ जो रुपए पैसे मिले उसे लेकर चुपचाप बाहर निकल गया। उसको पैसे की तरफ से तो कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने हजाम अबू सीर के तमाम रुपए चुरा लिए थे। इसलिए अपने लिए बेहतरीन कपड़े खरीदे और उन्हें पहनकर सारे शहर की सैर की। एक बात जो उसे ख़ास तौर पर नजर आई वो ये थी
کہ شہر بھر میں اسے ایک آدمی بھی ایسا نظر نہ آیا جو نیلے یا سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑے پہنے ہو۔ کیا عورتیں کیا مرد، سب ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے نظر آتے۔ اب وکیل کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ رنگ ساز کی دکان پر چلنا چاہیے۔ چنانچہ وہ رنگ ساز کے یہاں گیا تو اس کی ناند میں نیلا رنگ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور بولا، میرے بھائی یہ بتاؤ کہ تم اس رومال رنگنے کے کتنے پیسے لوگے؟ اس کے ساتھ یہ بتاؤ کہ کس رنگ میں رنگو گے؟ اس رنگ ساز نے کہا، میں اس کے 20 درہم لوں گا اور اسے نیلے رنگ میں رنگوں گا۔ اب وکیل نے کہا، اچھا تو خیر چلو، میں 20 درہم ہی دوں گا، مگر نیلے کے بجائے لال رنگ میں رنگواؤں گا۔ رنگ ساز نے کہا، لال سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ لال تو کوئی رنگ نہیں ہے۔ اب وکیل نے کہا، اچھا تو ہرا رنگ دو۔ رنگ ساز نے کہا، ہرا بھی کوئی رنگ نہیں ہے۔ اب وکیل نے کہا، تو پھر زرد رنگ سے رنگ دو۔ رنگ ساز نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب تو اب وکیل کی حیرت اور بڑھ گئی۔ اس نے ایک ایک کر کے بہت سے رنگ گنوائے، لیکن ہر بار رنگ ساز نے یہی کہا۔ اب تو اب وکیل کو یقین ہو گیا کہ یہ رنگ ساز اور رنگوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس لیے اس نے پوچھا، کیا تمہارے شہر کے دوسرے رنگ ساز بھی نہیں جانتے کہ کوئی اور رنگ بھی ہوتا ہے؟ رنگ ساز نے کہا، یہاں اس شہر میں کل ملا کر 40 رنگ ساز ہیں۔ یہ کام ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا رہا ہے اور ہم نے نیلے رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا نام نہیں سنا۔ یہ سن کر رنگ ساز اب وکیل وہاں سے آگے بڑھا اور ایک اور رنگ ساز کی دکان میں داخل ہوا۔ اس کے بعد تیسری دکان میں۔ غرض اس نے شہر کے تمام رنگ سازوں کی دکانیں دیکھ ڈالی، لیکن ہر جگہ اس کو وہی جواب ملا۔ کوئی بھی اس کو نہ تو کام دینے کے لیے تیار ہوا اور نہ اسے کسی نے یہ اجازت دی کہ وہ اپنی دکان ہی کھول لے۔ اب وکیل کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ سیدھے بادشاہ کے محل میں جا پہنچا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، جہاں پناہ، میں پردیسی ہوں اور اپنے دیس میں رنگ ساز کا کام کرتا تھا۔ میں الگ الگ 40 رنگوں میں کپڑے رنگ سکتا ہوں، لیکن آپ کے یہاں کے رنگ ساز نہ تو مجھے اپنے یہاں کام کرنے دیتے ہیں اور نہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنی ایک دکان کھولوں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، کوئی ہلکا کوئی گہرا، اس طرح سنہرا، زرد، گلابی، ہرا، سرخ۔ غرض کون سا رنگ ہے جس میں میں کپڑے نہ رنگ سکوں؟ جیسے ہی بادشاہ نے اتنے بہت سارے رنگوں کے بارے میں سنا، وہ اچھل پڑا، کیونکہ وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ بس لے دے کر یہی ایک نیلا رنگ ہوتا ہے۔ اس نے خوش ہو کر اب وکیل سے کہا، اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو کہ اتنے بہت سے رنگ ہوتے ہیں اور تم رنگ برنگے کپڑے رنگ سکتے ہو، تو تم کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نہ صرف تم کو دکان کھولنے کی اجازت دوں گا، بلکہ شاہی خزانے سے تم کو اتنے روپے پیسے دلواؤں گا کہ تم بہت شاندار دکان کھول سکو گے، اور اگر تم کو کوئی روکے گا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، اس آدمی کے ساتھ جاؤ جس کو اپنے سارے شہر میں گھماؤ، اسے جو دکان پسند آئے اسے دلوا دو۔ اس کے بعد بادشاہ نے وکیل کو بڑا قیمتی لباس دیا اور اس کو 1000 درہم کی تھیلی انعام کے طور پر دی اور کہا کہ جب تک تمہارا کام نہ چلے اس 1000 درہم سے اپنا کام چلاؤ، اور شاہی استبل سے ایک گھوڑا بھی دیا۔ اگلے دن اس گھوڑے پر سوار ہو کر اب وکیل بڑی شان سے دکان دیکھنے کے لیے نکلا۔ جب بازار کے بیچوں بیچ پہنچا تو اسے ایک بہت بڑی دکان نظر آئی۔ اس نے کہا، بس یہ دکان ٹھیک ہے۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ شاہی ملازموں نے فوراً اس دکان کے مالک کو دکان کے باہر کھڑا کر دیا۔ اب وکیل نے باہر کھڑے ہو کر حکم دینا شروع کر دیا، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہاں رکھو وہاں رکھو۔ غرض دن بھر میں دکان سج گئی۔ جب باقاعدہ دکان لگ گئی تو اب وکیل رنگ ساز نے بادشاہ کو خبر دی کہ اب ہمارا کام تیار ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اب وکیل رنگ ساز سے کہا کہ تم اپنا کام اچھے سے اچھا کرو اور روپے کی طرف سے بالکل فکر نہ کرو۔ بادشاہ نے اب وکیل کو اپنے بہترین کپڑے رنگنے کے لیے بھجوائے۔ ان میں سوتی بھی تھے اور ریشمی بھی۔ اب وکیل نے انہیں مختلف رنگوں میں رنگنے کے بعد سڑک کے کنارے سوکھنے کے لیے ڈور میں لگا دیا۔ جیسے ہی یہ کپڑے دکان کے سامنے لگے تو وہاں انہیں دیکھنے کے لیے بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ یہاں کے لوگوں نے اس سے پہلے اتنے رنگ کہاں دیکھے تھے، وہ تو صرف نیلا رنگ دیکھنے کے عادی تھے۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ بادشاہ کے رنگ ساز نے بڑے خوبصورت رنگوں میں کپڑے رنگے ہیں۔ ہر ایک جوک در جوک انہیں دیکھنے کے لیے آ رہا تھا۔
अभी लोग ये देख रहे थे कि अचानक शोर उठा। क्या देखते हैं कि बादशाह सलामत की सवारी आ रही है। बादशाह की सवारी अबू की रंगसाज की दुकान के सामने आकर रुक गई। बादशाह ने जो इतने बहुत से रंगों के कपड़े रंगे देखे तो बहुत खुश हुआ। उसने एक एक रंग को गौर से देखा। बादशाह के साथ जो लोग थे वो भी अबूकीर की तारीफ कर रहे थे। बादशाह ने अपने कपड़े ले लिए और अबूकीर को लेकर महल आया। फिर बादशाह ने रंगसाज अबूकीर को और बहुत से कपड़े रंगने के लिए दिए। चंद रोज के बाद शाही दरबार का हर आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहने नजर आ रहा था। शहर का हर आदमी चाहता था कि वो अपने कपड़े रंगसाज अबूकीर की दुकान से रंगवाए। अबूकीर की दुकान पर कपड़ों का ढेर लग गया। चंद रोज में ये नौबत आई कि अबूकीर रंगसाज बहुत दौलतमंद हो गया। उसने बहुत सा रुपया कमाया। अब उधर अबूसीर हजाम का हाल सुनिए। जब रंगसाज उसे सराय में बीमार छोड़कर चला आया तो वो 3 दिन और 3 रात उसी तरह पड़ा रहा। सराय के चौकीदार ने जो इस तरह दरवाज़ा बंद देखा, उसने जो दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि हजाम बिल्कुल बेदम पड़ा है। उसने हजाम से पूछा, मेरे भाई बताओ तुम्हारा क्या हाल है, क्या तकलीफ है, और हाँ तुम्हारा दोस्त कहाँ है, मुझे वो भी कई दिन से दिखाई नहीं दिया। हजाम ने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहाँ है, मुझे तो खुद कई रोज से अपनी खबर नहीं है। मुझे बड़ी भूख प्यास लग रही है। मेरे पैसे उधर थैली में रखे हुए हैं, उसमें से लेकर मेरे लिए खाने पीने के लिए कुछ ला दो। चौकीदार ने कमरे में हर तरफ वो थैली तलाश की, मगर जब कहीं ना मिली तो वह समझ गया कि ज़रूर ये हजाम के दोस्त की हरकत है। वही उसके रुपए चुरा कर गायब हो गया है। उसने अबूसीर हजाम से कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद तुम्हारी देखभाल करूँगा। इस तरह चौकीदार ने अबूसीर हजाम की 2 महीने तक बड़ी मेहनत और जिम्मेदारी से देखभाल की, दवा इलाज किया, तब जाकर वो ठीक हुआ और चलने फिरने के काबिल हुआ। वो चौकीदार से बोला, जब भी अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया मैं तुम्हारे इस नेकी का बदला चुकाने की कोशिश करूँगा। अब नाई हजाम अबूसीर ने अपनी हजामत का सामान उठाया और उसने सोचा कि अपने काम पर निकलना चाहिए। जब वो शहर की सड़कों पर काम की तलाश में घूम फिर रहा था तो उसे बीचों बीच चौराहे पर रंगसाज अबूकीर की दुकान नजर आई। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। अबूसीर हजाम ने लोगों से पूछा, यहाँ कैसी भीड़ है? एक आदमी ने जवाब दिया, तुमको मालूम नहीं? अरे भाई, ये शाही रंगसाज अबूकीर की दुकान है। यही तो वो शख्स है कि जो न जाने कितने रंगों में कपड़े रंगता है, वरना इससे पहले तो हम सिर्फ एक नीला रंग ही जानते थे, तुम भी देखो। यह सुनकर अबूसीर हजाम बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसके दोस्त की किस्मत चमक ही गई। उसने बिला वजह उसके ऊपर शक किया। दरअसल वो उसी काम की वजह से उसको छोड़कर चला आया होगा और अब बेचारे को काम की वजह से फुर्सत न मिलती होगी, वरना वो ज़रूर मेरे पास आता। गालिबन उसने मेरी थैली इसीलिए उठाई थी कि उसे अपने कारोबार में रुपए की ज़रूरत होगी। अबूसीर हजाम ये सोच सोच कर और खुश हो रहा था कि अब अबूकीर रंगसाज मेरी मदद करेगा। ये सोचकर वो बड़ी तेजी से भीड़ को चीरता हुआ दुकान के अंदर दाखिल हुआ। उसने सोचा कि अबूकीर रंगसाज की नज़र खुद ही पड़ेगी तो बड़ा मज़ा आएगा। वो मुझे देखते ही नंगे पांव दौड़ पड़ेगा और मुझसे लिपट जाएगा। वो अभी सोच ही रहा था कि रंगसाज अबूकीर की नज़र उस पर पड़ी। उसने जैसे ही अबूसीर हजाम को देखा तो चीख पड़ा, अबे चोर कहीं के, तुझसे कितनी मर्तबा कहा है कि मेरी दुकान में कदम मत रखना, तो फिर आ गया अपनी मनहूस सूरत लेकर। अरे कोई है, इसे ले जाओ और इसे धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दो। जैसे ही उसने कहा, उसके आदमियों ने धक्का देकर अबूसीर को निकाल दिया। बेचारा नाई मार खाकर वहां से निकला। इतनी बड़ी धोखेबाजी वो सोच भी ना सकता था। उसका दिल टूट गया था। इस तरह वो सराय में दाखिल हुआ और अपने कमरे में जाकर लेट गया। जब सुबह को वो उठा तो वो सराय के बाहर निकला। उसने एक राहगीर से पूछा, मेरे भाई मुझे हमाम का रास्ता बता दो। उस आदमी ने कहा, हमाम? कैसा हमाम? हमने तो हमाम का नाम कभी नहीं सुना। अबूसीर हजाम ने कहा, अरे भाई, हमाम वही हमाम जहां हम गुस्ल करते हैं, शहर के तमाम लोग जहां जाकर नहाते हैं। मैं भी इस वक्त हमाम में नहाना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, हम लोग नहीं जानते कि हमाम किसे कहते हैं। जहाँ तक नहाने का ताल्लुक है, सब लोग समंदर के किनारे जाकर नहाते हैं। यहाँ तक कि हमारे शहर का बादशाह भी समंदर के पानी से नहाता है।
جب ابو سیر نائی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ واقعی یہاں شہر کے لوگ حمام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو وہ سیدھا بادشاہ کے محل پر پہنچا۔ ابو سیر نے پہلے تو بادشاہ کو بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا اور اس کے بعد بولا، جہاں پناہ، میں آپ کے شہر میں ایک اجنبی ہوں، میرا پیشہ حجام کا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اور کاموں سے بھی واقف ہوں۔ مثلاً حمام کے سارے کام کر سکتا ہوں، جیسے حمام کے لیے پانی بھرنا، اس کے لیے خوشبو تیار کرنا اور نہانے کے لیے بدن کی مالش کرنا، تو پھر یہاں 4 چاند لگ جائیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بولا، ارے بھائی، یہ تو بتاؤ کہ حمام ہوتا کیا ہے؟ ہم نے تو تمہاری زبان سے پہلی بار ہی یہ لفظ سنا ہے۔ ابو سیر حجام نے پھر بادشاہ کو بتایا کہ حمام کیسے بنتا ہے، اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، مجھے تمہاری باتوں سے اطمینان ہوا، میں اپنے شہر میں تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے فوراً حمام بناؤ۔ تم نے جو حمام کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، اس کے بعد تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد اس میں نہانے کا لطف اٹھاؤں۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے ابو سیر حجام کو بہت انعام و اکرام دیے، ایک گھوڑا دیا، بہت سے نوکر چاکر دیے، اس کے رہنے کے لیے ایک شاندار مکان دیا، اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ابو سیر حجام کو جو جگہ پسند آئے وہاں اس کے کہنے کے مطابق فوراً عمارت بنا دی جائے۔ ابو سیر حجام نے گھوڑے پر بیٹھ کر نوکروں کے ساتھ سارے شہر کی سیر کی۔ آخر اس کو ایک خالی جگہ پسند آ گئی، اس نے حکم دیا کہ یہاں پر حمام بنایا جائے۔ اس کے بعد ابو سیر حجام کی ہدایت کے مطابق نقشہ تیار کیا گیا، اور چند روز کے اندر بہت سے کاریگروں نے مل کر اس کی ہدایت کے مطابق عمارت بنا کر کھڑی کر دی۔ غرض دیکھتے دیکھتے ایک ایسا شاندار حمام بن کر تیار ہو گیا کہ اس کی مثال مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے چند نوکروں کو جسم پر مالش کرنے کے طریقے سکھائے۔ اس نے خود اپنے جسم پر مالش کرا کے چند روز کے اندر اندر ان کو اس کام میں اچھا خاصا ماہر کر دیا۔ اب اس نے حمام کے باقاعدہ کھلنے کا اعلان کر دیا۔ اس دن حمام بہت اچھی طرح گرم کیا گیا، وہاں طرح طرح کی خوشبوئیں جلائی گئی تاکہ ہوا صاف ہو اور حمام کے اندر ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ ابو سیر نے بادشاہ کو پہلے ہی دعوت دے دی تھی۔ جیسے ہی وہ حمام میں اپنے وزیروں اور درباریوں کے ساتھ داخل ہوا، اس کے خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ سجاوٹ کو دیکھ کر تو اس کی آنکھوں میں چکا چوند سی ہو گئی۔ اب بادشاہ کو اندر لے گئے، وہاں ان کے کپڑے اتار کر ان کے جسم کو تولیوں میں لپیٹا گیا، پھر اور دوسرے کمروں میں لے گئے جو زیادہ گرم تھا۔ بادشاہ کے جسم سے پسینہ نکلا۔ ابو سیر اور اس کے نوکروں نے پھر ایک تیسرے کمرے میں لے جا کر خوب اچھی طرح بادشاہ کے جسم کا پسینہ پوچھا۔ جب جسم کا پسینہ خوب اچھی طرح خشک ہو گیا تب ابو سیر حجام نے مالش کی۔ جب بادشاہ کے جسم کی مالش ہو چکی تو اس کے بعد گرم پانی سے نہلایا گیا۔ اس موقع پر ابو سیر حجام نے بہترین مسالوں اور صابنوں سے ان کے جسم کو صاف کیا۔ چنانچہ اس طرح نہلانے سے ان کے جسم کا میل بھی نکل گیا اور ان کی کھال پھر نرم ہو گئی، اور بادشاہ سلامت کو اپنا بدن بڑا ہلکا ہلکا سا لگا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت اس سے پہلے کہاں اس طرح نہائے ہوں گے۔ بادشاہ کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا جسم ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو خوب تر و تازہ محسوس کیا، ایسا لگا کہ برسوں کی گندگی دور ہو گئی۔ اس کے بعد تو گویا اس کے بدن میں نئی طاقت سی آ گئی، اور بے ساختہ اس نے کہا، اے میرے خدا، تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ آج ابو سیر حجام کی بدولت مجھے حمام کے دیکھنے اور یہاں پر نہانے کا موقع ملا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اسی وقت 1000 دینار ابو سیر حجام کو انعام کے طور پر دیے۔ اس روز ہر ایک نہایا، اور اس نے ابو سیر کو بادشاہ کے کہنے کے مطابق 100 دینار دیے۔ اب تو ابو سیر حجام بہت خوش ہوا، اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ اب بادشاہ محل میں چلا گیا اور ابو سیر اپنے گھر واپس آیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے اپنے دن بھر کی کمائی اچھی طرح سے بوروں میں بند کر کے ایک کمرے میں رکھ دی۔ اگلے دن ابو سیر حجام نے سارے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جو اللہ کا بندہ نہانا چاہے وہ مفت نہا سکتا ہے، 3 دن تک کسی سے کچھ نہ لیا جائے گا۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 دن حمام میں بھیڑ لگی رہی۔ مفت نہانے کی وجہ سے جس کو دیکھے وہ بھاگے چلا آ رہا ہے۔ ایک روز ایک جہاز کا کپتان آیا، اس کے روپے کہیں گر گئے تھے۔ ابو سیر نے اس کے حمام میں غسل کرنے کا
کوئی معاوضہ نہیں لیا اور اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آیا۔ اب وسیر نے اسے کھانا کھلایا اور بہترین شربت پلایا۔ ایک روز ہوتے ہوتے یہ خبر ابوقیر رنگساز کو معلوم ہو گئی کہ شہر میں کوئی حمام کھلا ہے، جسے دیکھو حمام کی تعریف کر رہا ہے۔ ابوقیر نے سوچا کہ وہ بھی وہاں جا کر نہائے، چنانچہ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر حمام پہنچا۔ اس کے آگے پیچھے غلام تھے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حمام کے سامنے ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اس کو دور ہی سے خوشبو آئی اور وہ بہت خوش ہوا۔ جیسے ہی وہ حمام میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا دوست حجام سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے روپیوں کا ڈھیر ہے۔ پہلے تو اس کو پہچاننے میں ابوقیر کو دقت ہوئی، اس لیے کہ ابوقیر کے گالوں کے گڑے بھر گئے تھے اور وہ خوب تندرست ہو گیا تھا، اور اس کو لباس اور صورت شکل کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ ابوقیر اس کو دیکھ کر جل گیا، لیکن اس نے چہرہ ایسا بنایا کہ جیسے بہت خوش ہوا ہو، اور ہنس کر بولا، اچھا تو دوست کے ساتھ یہ دوست کا سلوک ہے؟ تم کو تو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ میں شاہی رنگساز ہو گیا ہوں اور میری گنتی شہر کے دولت مند لوگوں میں ہونے لگی ہے، اور تم پھر بھی کبھی مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ تم کو کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ ہمارا دوست ابوقیر رنگساز کس حال میں ہے؟ میں نے اپنے ملازموں کو سرائے میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، مگر وہاں بھی تمہارا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب وسیر حجام نے بہت اداس ہو کر کہا، اے ابوقیر، تم بھول گئے کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ تم نے اپنے نوکروں سے چور، ڈاکو اور خدا جانے مجھے کیا کیا کہہ کر نکلوا دیا تھا۔ ابوقیر رنگساز نے بڑی حیرت سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہی وہ آدمی تھے جس کو میں نے مارا تھا؟ اب وسیر حجام نے کہا، جی ہاں، وہ میں ہی تھا جس کو تم نے نہ صرف مارا تھا بلکہ چور، ڈاکو اور خدا جانے کیا کیا کہا تھا۔ ابوقیر رنگساز نے کہا، ارے بھائی، مجھے معاف کرنا، دراصل میں تم کو پہچانا نہیں تھا۔ بات یہ تھی کہ ایک آدمی نے میری دکان میں چوری کی تھی اور میں اسی کو سمجھا تھا، لیکن وہ تو بڑا دبلا پتلا سوکھا سا تھا، میں سوچ ہی نہ سکتا تھا کہ تم ہو سکتے ہو۔ رنگساز نے افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ میں اپنے دوست کو نہ پہچان سکا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے معاف کرنا اور اس واقعہ کو بھول جانا۔ اب وسیر حجام کو جیسے اطمینان ہو گیا، اس نے کہا، خدا تمہیں معاف کرے، تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ آؤ اب ہم اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور پہلے جیسے ہو جائے۔ اب تم پہلا کام یہ کرو کہ جا کر حمام میں نہاؤ۔ ابوقیر رنگساز نے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ دن دیکھنا تم کو کیسے نصیب ہوا؟ اب وسیر نے اپنی بیماری سے لے کر اب تک کے تمام حالات سنائے کہ کس طرح بادشاہ نے اس پر مہربانی کی اور اتنا شاندار حمام بنانے میں مدد دی۔ ابوقیر نے کہا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بادشاہ نے تمہاری اس طرح مدد کی جیسے مجھے کپڑے رنگنے کی دکان کھولنے میں مدد دی، اور اب میں بادشاہ سے کہوں گا کہ تم میرے دوست ہو تاکہ وہ اور بھی تمہارا خیال رکھے۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ بادشاہ سے میرے بہت تعلقات ہیں۔ اب وسیر نے کہا، بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بادشاہ کو خود میرا خیال ہے۔ اچھا تم اندر جاؤ اور کپڑے اتار کر بدن پر مالش کرا کر اچھی طرح نہاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اسے اندر لے گیا اور اس نے بڑے شاندار طریقے سے نہلایا، اس کے بدن کی مالش کی، بڑے خوشبودار مسالے سے اس کا بدن صاف کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابوقیر حجام اپنے دوست کو دوبارہ دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ ابوقیر نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو میں بھی اس کام میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی میں ایک ایسا مسالہ تیار کروں گا جس سے ایک مرتبہ رگڑنے سے بدن کا میل فوراً چھوٹ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نوکر کو بھیج کر کچھ سامان منگوایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو پیس کر اور بہت باریک کپڑے سے چھان کر ابوقیر حجام کو دیا اور کہا، دیکھو یاد رکھو، اس کا استعمال ہر آدمی پر مت کرنا، صرف بادشاہ، اس کے وزیروں اور امیروں پر کرنا، ورنہ بلا وجہ تمہارا خرچ بڑھ جائے گا، یہ میرا خاندانی نسخہ ہے۔ یہ کہہ کر ابوقیر رنگساز حمام سے نکل کر سیدھا بادشاہ کے محل میں پہنچا، اور جب بادشاہ کے سامنے گیا تو بڑے ادب سے سلامی دینے کے بعد بولا، بادشاہ سلامت، میں اس وقت آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور کیوں؟ ابوقیر رنگساز نے کہا،
خدا کا شکر ہے کہ آپ آج تک ابو سیر حجام سے بچے رہے، کیونکہ یہ آدمی آپ کا اور آپ کے ملک کا بہت بڑا دشمن ہے۔ خدا اس کے ہاتھوں سے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھے۔ بادشاہ نے کہا خیر تو ہے، آخر بات کیا ہے؟ ابو کی رنگساز نے کہا جہاں پناہ وہ زہر کے ذریعے اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایسا مسالہ تیار کیا ہے جسے وہ آپ پر اور آپ کے وزیروں پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس سے سارا بدن جلنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے رگڑنے سے بدن کا میل چھٹ جاتا ہے، اور جب بدن پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے، اور وہ اس لیے یہ کر رہا ہے کہ دراصل وہ جاسوس ہے اور وہ صرف آپ کو مارنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں آپ سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر آپ کے بہت احسانات ہیں۔ بادشاہ یہ سنتے ہی کانپ اٹھا۔ اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا بدن سچ مچ جل رہا ہے، اور اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا دیکھو، اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، میں ابھی خود اپنے وزیر کے ساتھ حمام جا رہا ہوں اور اپنے سامنے اس کا تجربہ کروں گا۔ جیسے ہی بادشاہ حمام میں داخل ہوا، ابو سیر نے اس کا استقبال کیا اور کہا حضور اندر حمام میں چلے۔ بادشاہ نے کہا پہلے ہمارے وزیر کو غسل کرواؤ۔ ابو سیر حجام نے کہا جہاں پناہ مجھے ایک ایسا پاؤڈر ملا ہے جس کے رگڑنے سے بدن کا تمام میل چھٹ جاتا ہے، اور جب بدن پر گرم پانی ڈالا جاتا ہے تو اس سے بڑی خوشبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے پہلے وزیر کے پیروں پر ذرا سا لگانا، پھر اس کے بعد بدن پر ملنا۔ ابو سیر حجام وزیر کو حمام کے اندر لے گیا، اور جب اس پاؤڈر کو ذرا سا اس کے پیروں پر لگایا تو اس جگہ ایسی جلن ہوئی کہ وزیر چیخ اٹھا، اور اس نے ابو سیر حجام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ آواز سن کر بادشاہ فوراً حمام کے اندر داخل ہو گیا، اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابو سیر حجام کو گرفتار کر لو۔ وزیر نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور پھر بادشاہ ابو سیر کو گرفتار کر کے محل میں لایا، اور اس نے حکم دے دیا کہ حمام کو فوراً بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جہاز کے کپتان کو حکم دیا کہ ابو سیر حجام کو ایک چونے کے بورے میں بند کر کے سمندر کے اندر ڈال دو، یہ اس بورے کے اندر جل کر مر جائے۔ کپتان نے کہا بادشاہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اتفاق سے یہ کپتان وہی تھا جس کی ابو سیر نے اپنے حمام میں بڑی خاطر مدارت دی تھی اور اس سے کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا۔ یہ کپتان اسے کشتی میں لے کر پاس کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں لے گیا جہاں وہ اطمینان سے باتیں کر سکے۔ کپتان نے کہا میرے بھائی، میں وہی آدمی ہوں جس کے ساتھ تم بڑی محبت سے پیش آئے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کا بدلہ چکاؤں۔ اب تم اصل بات مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ بادشاہ تم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے؟ ابو سیر حجام نے کہا میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ کپتان نے کہا تب پھر اس میں تمہارے دشمنوں کا ہاتھ ہوگا، اور اب میں جاتا ہوں اور ایسی کوئی ترکیب کروں گا جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق تم کو ڈبو دیا۔ کپتان نے یہ کہہ کر ابو سیر کو مچھلی پکڑنے کا ایک جال بھی دیا اور خود واپس آ گیا۔ پھر ایک چونے سے بھرا ہوا بورا لیے وہ محل کے پاس سے نکلا، اور دھارے میں لے جا کر اس نے بورے کو پانی میں لے جا کر ڈال دیا۔ اتفاق سے بادشاہ بھی کھڑکی میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے وہاں سے جو ہاتھ ہلایا تو اس کی انگلی سے انگوٹھی نکل کر سمندر میں جا پڑی۔ یہ انگوٹھی یوں تو سونے کی تھی، لیکن اس انگوٹھی میں ایک جادوئی بات یہ تھی کہ جو کوئی اس کو پہنتا گویا اس کے ہاتھ میں طاقت رہتی، اور کوئی دشمن اس کی حکومت کو ختم نہ کر سکتا تھا۔ جیسے یہ انگوٹھی بادشاہ کی انگلی سے نکلی، بادشاہ کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے ہاتھ سے ساری طاقت نکل گئی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ سمندر میں اس وقت بڑی زبردست لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ انگوٹھی ملنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ ادھر چونے سے بھرے بورے کے سمندر میں ڈالنے کے بعد کپتان ابو سیر کے پاس گیا اور اس سے بولا میرے بھائی میں ابھی آتا ہوں، اتنے میں تم مچھلی پکڑو۔ میرا ایک کام یہ بھی ہے کہ شاہی باورچی کے لیے مچھلی پکڑو، اس لیے تم جال ڈال کر مچھلی پکڑو۔ جب شاہی باورچی کے لڑکے آئیں تو ان کو مچھلی دے دینا۔ چنانچہ ابو سیر حجام نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالا۔ ذرا سی دیر میں وہاں مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ابو سیر حجام نے بہت دنوں سے مچھلیاں نہیں کھائی تھی۔ اس نے سوچا کہ آج مچھلی کھانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے ان مچھلیوں میں سے ایک بڑی سی مچھلی نکالی اور چاقو سے اس کو کاٹا۔ جیسے ہی کاٹا، اس سے ایک دمکتی ہوئی انگوٹھی نکلی۔ یہ انگوٹھی وہی تھی جو بادشاہ کی انگلی سے گری تھی۔ ابو سیر حجام کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کی انگوٹھی ہے۔ اس نے جلدی سے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔
ذرا سی دیر میں شاہی باورچی سے 2 لڑکے آئے۔ ابو سیر نے بڑی تیزی سے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس کا کہنا تھا کہ ان دونوں لڑکوں کے سر کٹ کر گر پڑے۔ انگوٹھی سے ایک کرن سی نکلی اور ان دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ابو سیر گھبرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہیں کس نے مارا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ ضرور یہ کسی جن کا کام ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں کپتان بھی آ گیا۔ اس نے جو 2 لاشیں دیکھی اور ابو سیر حجام کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی انگوٹھی دیکھی تو وہ سمجھ گیا، کیونکہ وہ اس انگوٹھی کی خاصیت سے واقف تھا۔ اس نے ابو سیر سے کہا، اپنا ہاتھ مت ہلانا ورنہ میری خیریت نہیں ہے، میرا سر بھی بدن سے الگ ہو جائے گا۔ ابو سیر نے جو یہ سنا تو سناٹے میں آ گیا اور اپنی جگہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ کپتان نے کہا، کسی کی قسمت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابھی ذرا دیر پہلے تم کو بادشاہ نے موت کا حکم دیا تھا اور تم کمزور تھے، اور آپ بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کو یہ انگوٹھی کیسے ملی، پھر میں تم کو اس کی کرامات بتاؤں گا۔ ابو سیر حجام نے پھر اسے ساری بات بتائی اور کپتان نے اس انگوٹھی کی تاثیر بیان کی۔ پھر کپتان نے کہا، اب تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تم نڈر ہو کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہو، ذرا سی دیر میں اپنے دشمنوں کو ختم کر سکتے ہو، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی۔ یہ کہہ کر کپتان نے اسے کشتی میں بٹھا کر شہر کے کنارے پہنچایا اور اسے لے کر محل کی طرف پہنچا۔ اس وقت بادشاہ نے دربار طلب کیا تھا۔ وہاں فوج کے سپاہی، درباری، وزیر، امیر، لرز سبھی جمع تھے۔ بادشاہ کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے انگوٹھی کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا تھا اور نہ اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی اس نے ابو سیر کو دیکھا وہ کانپ اٹھا اور وہ سمجھا کہ یقیناً یہ میرے خلاف سازش ہے اور ابو سیر حجام مجھے مارنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، بدماش، تم کیسے جیتے بچ گئے؟ میں نے تو تم کو اپنے سمندر میں ڈلوایا تھا۔ حجام نے کہا، خدا جس کو چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے مار ڈالے۔ یہ کہہ کر حجام نے سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ آئی اور کس طرح اس انگوٹھی کی وجہ سے انجانے میں اسے شاہی باورچی خانے کے 2 لڑکے مر گئے۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور بادشاہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میں یہ انگوٹھی آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ آپ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ اگر میں دشمن ہوتا تو پھر اس انگوٹھی کی مدد سے اسی وقت آپ کو مار سکتا تھا، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت اچانک مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے اور مجھے مارنے کا حکم کیوں دیا۔ بادشاہ نے وہ انگوٹھی تو جلدی سے اپنی انگلی میں پہن لی اور ابو سیر حجام کو بڑھ کر سینے سے لگا لیا اور بولا، میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، مجھے تم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ ہرگز یہ انگوٹھی واپس نہ کرتا۔ جہاں تک اس اصل معاملے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے رنگ ساز ابو کیر نے یہ بتایا تھا کہ تم فرنگیوں کے جاسوس ہو اور یہاں مجھے مارنے کے لیے آئے ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ابو سیر حجام کو اصل بات بتائی۔ ابو سیر حجام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، جہاں پناہ کہ ابو کیر میرا دوست ہے اور ہماری دکانیں سکندریہ میں پاس تھیں اور ہم دونوں یہاں روزگار کی تلاش میں آئے تھے، ہم یہاں کر سرائے میں ٹھہرے تھے۔ یہ کہہ کر ابو سیر حجام نے بادشاہ کو شروع سے آخر تک سارا قصہ سنایا اور کہا، اب میری درخواست ہے کہ سرائے کے چوکیدار اور میرے یہاں حمام کے ملازموں کو بلایا جائے۔ سرائے میں میرے ساتھ ابو کیر نے جو سلوک کیا تھا وہ تو چوکیدار بتائے گا، لیکن حمام میں ابو کیر رنگ ساز نے جو پاؤڈر مجھے دیا اس کا حال میرے حمام کے نوکر بتائیں گے۔ بادشاہ کو ابو سیر حجام کی بات کا یقین آ گیا، لیکن دربار میں ہر ایک کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے چوکیدار کو اور حمام کے نوکروں کو بلایا اور انہوں نے بھی وہی بات بتائی جو ابو سیر حجام نے کہی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسی وقت ابو کیر رنگ ساز کو قید کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ 2 سپاہی ابو کیر کی دکان پر گئے۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا اور کوڑے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے اسے بادشاہ کے سامنے لائے۔ اس نے جو دیکھا کہ وہاں ابو سیر حجام بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور حمام کے ملازم اور سرائے کا چوکیدار کھڑا ہے تو سمجھ گیا کہ اس کی خیریت نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس کی طرف بڑے غصے سے دیکھا اور کہا، ان کو پہچانتے ہو کہ یہ تمہارا دوست ہے جس نے تمہارے اوپر بہت احسانات کیے ہیں؟ تو میں اپنے خرچے سے یہاں لایا، تمہارا خیال رکھا، لیکن تم اس کو سرائے کے اندر بیمار چھوڑ کر اور اس کا روپیہ چرا کر چلے گئے۔
اور جب وہ تمہاری دکان پر پہنچا تو تم نے اس کو مار مار کر نکال دیا اور اس کو مارنے کی سازش کی۔ اگر اللہ اس کو نہ بچاتا تو بیچارہ کب کا مر چکا ہوتا۔ بادشاہ نے کہا اب تم اپنا جرم مانو یا نہ مانو، لیکن تم کو اس کی پوری سزا ملے گی، تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ اسے چونے کے بورے میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو۔ دراصل اس سزا کا مستحق یہی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے سپاہی اسے پھر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا، جہاں وہ پانی میں جل کر مر گیا۔ اب بادشاہ نے ابوسیر حجام سے کہا تم مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تمہاری ہر مانگ پوری کی جائے گی۔ ابوسیر حجام نے کہا بادشاہ سلامت، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے ملک پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ تو یہ چاہتا تھا کہ اسے اپنا وزیر بنا لے، لیکن ابوسیر حجام نے کہا مجھے اپنے وطن اور اپنے دوست اور عزیز رشتہ دار یاد آ رہے ہیں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے ابوسیر حجام کی خواہش پوری کی اور اسے خوب مال و دولت دے کر ایک خاص جہاز سے رخصت کیا۔ پھر ابوسیر سکندریہ پہنچا۔ جب ابوسیر حجام کا جہاز سکندریہ کے ساحل پر پہنچا تو لوگ دیکھتے کیا ہے کہ وہاں ایک بورا بھی بہتا ہوا آیا ہے۔ ابوسیر حجام نے نوکروں سے کہا کہ اسے کھول کر دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب بورا کھولا گیا تو اس میں ابوقیر رنگساز کی لاش تھی، جو آخر کار اپنے وطن میں پہنچ گئی تھی۔ ابوسیر حجام نے اپنے دوست کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اس پر لکھ دیا ابوقیر یہاں دفن ہے، جس نے مرنے کے بعد بھی اپنے دوست ابوسیر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی۔ ابوسیر حجام عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا۔ اب بھی وہ اسی طرح صاف ستھری زندگی گزارتا، لوگوں کے کام آتا اور ہر ایک سے محبت کرتا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو بھی لوگوں نے اس کے وصیت کے مطابق ابوقیر رنگساز کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔